मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अफ़राईता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, मैंने कहा हम एक क्लिप देखते हैं वो फैमिली सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा होता है, एक क्लिप देखते हैं वो दौलत 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 दौलत, एक देखते हैं तो सेहत सेहत सेहत, इतना ज़्यादा सेहत को बढ़ा चढ़ा के, सेहत हमारी ज़रूरत है, शरीयत ने उसको फोकस किया है। लेकिन मेरे भाई दूसरी तरफ ये भी जहन में होना चाहिए, आप माइकल जैक्सन से ज़्यादा सेहत के असबाब इख्तियार नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन के पास जो खाने के लिए बादाम थे वो हमारे बादामों की तरह नहीं थे, उसको छीला भी जरासीम वाले हाथों के बगैर छील के रखा जाता था। वो जो सेब खाता था मेरे भाई, वो बड़ा जरासीम लेस सेब, हो जरासीम पर पाबंदी थी, माइकल जैक्सन पर अटैक करने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी। और हम हर वक्त इंडिया इसराइल की जंग में हो ना हो, जरासीम हर वक्त हमें सता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद माइकल जैक्सन कामयाबी के तमाम असबाब, जो कामयाब लोगों की 7 अलामतें आपने गोरों की किताबों में पढ़ी हैं, माइकल जैक्सन में वो 21 अलामतें थीं। 7 को 3 से ज़रब दे दें आप, कितनी अलामतें थीं बोलो? 21। कामयाब लोगों की अलामत है कि वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो जो टाइम देता था पहले पहुंच जाता था। कामयाब लोगों की अलामत है सुबह जल्दी उठते हैं, माइकल जैक्सन सुबह बोलो जल्दी उठ। कामयाब लोग रात को, मुझे नहीं पता वो 7 अलामतें क्या है, मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो वो वाली बताऊंगा ना जो अल्लाह रसूल ने बताई हैं, वो भी माइकल जैक्सन में पूरी थी। रात को जल्दी सोता था, सुबह बोलते क्यों नहीं भाई, जल्दी उठता था। उसके गुर्दों पर खराब होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, कि तेरे गुर्दे में पथरी आई ना, इंश्योरेंस कंपनी तुझे गुर्दा प्रोवाइड करेगी, गारंटी है, क्योंकि डॉक्टर हर वक्त टेस्ट करते रहते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जिस रात उसकी फरिश्तों से मुलाकात हुई है माइकल जैक्सन की, उस रात सोने से पहले भी तमाम डॉक्टरों, जो भी उसके डॉक्टर थे ना, उन्होंने उसकी नब्ज़ भी चेक की, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, शुगर भी चेक किया, गुर्दे गुर्दे सब ओके की रिपोर्ट। सर, जैसे जहाज़ को जब उड़ाया जाता है ना, तो पहले जो फ़ज़ाई कंपनियों का इंजीनियर है वो NOC देता है, वो कहता है कि भाई अब कोई प्रॉब्लम जहाज़ में नहीं है, फिर जहाज़ फ्लाई करता है। तो माइकल जैक्सन को हम और आपकी तरह सोने की इजाज़त नहीं थी कि सीने में यहाँ हमारे पेन हो रहा होता है फिर भी हम गैस की गोली खा के लेट जाते हैं, हालांकि वो हार्ट का दर्द हो रहा होता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर हार्ट का हुआ तो अटैक से पता चल जाएगा हमें, फिलहाल क्या करो, गैस की गोली खाओ। हमारे यहाँ ये सेटअप चल रहा है, समझ रहे? हमारे यहाँ सेटअप चल रहा है। तो ऐसा माइकल जैक्सन के नहीं था, वो इतने बेवकूफ लोग नहीं थे। अंडा मोड़ पे थोड़ी रहता था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अमेरिका में पैदा हुआ है भाई, हमारी तरह दकियानूस नहीं था, तो उसका ऐसे इजाजत नहीं थी जाओ और खराटे लेके सो। भाई पहले डॉक्टर चेक करेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि सोते में ही इन्ना लिल्लाह हो जाए आपका। तो डॉक्टरों ने चेक करके रिपोर्ट पेश की कि ओके की रिपोर्ट है, अब आपको सोने की इजाजत है। सोया है और अब तक मुझे नहीं लगा कि आंख खुली है उसकी, जब से सो ही रहा है। तभी कुरान ने कहा ना, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, खुदा की कसम कुरान की आयत माइकल जैक्सन पे ठा करके लगती है। अल्लाह कहते हैं जब तुम मरते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज़ करता है, और जब तुम सोते हो तो भी अल्लाह रूह को खींच लेता है। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, फिर सोते में अल्लाह जिसके मौत का इरादा कर ले उसकी रूह को वापस अमेरिका के डॉक्टर नहीं लौटा सकते। युमसिक, रोक के ब्रेक लगा देता है, मैं नहीं भेज रहा, जा जो करना है कर ले। नहीं आई बात समझ में? इससे पता चलता है बहुत से लोगों की सोते में मौत होती है। कुरान की साइड से पता चल रहा है कि अल्लाह कहते हैं सोते में मैंने तुम्हारा शऊर खींचा, रूह निकाली, अब मैं सोचता हूं कि वापस भेजने की अब जरूरत नहीं है। इसीलिए सुबह अब्बा को आके लोग उठा रहे हैं, अब्बा उठ जाएं, अब्बा हिल ही नहीं रहे होते, फिर नाक पे हाथ रख के देखते हैं ये क्या हो गया। भाई कितने लोगों की ऐसे मौतें हुई हैं। तो अल्लाह ने माइकल जैक्सन की मौत का जब इरादा किया तो माइकल जैक्सन सोया है, खराटे लिए होंगे, डॉक्टरों ने चेक किया, हाँ भाई सो गया है, इतने बजे उसके उठने का टाइम है। अल्लाह मियाँ ने इरादा किया, युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसकी मौत का फैसला कर लूँ उसकी रूह को रोक लूँगा। अल्लाह कहते हैं मैं रोक ली, अब तुम इसको फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, सूरह वाक़िया की आयत देखो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन,
اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں, ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور آج جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا, میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا, جس کے ہاتھ میں ہو, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی؟ مجھے ٹائم کا کچھ نہیں, یہ بھی بند ہو گئی ہے, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. 2:20 تو ہو رہے ہیں, لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی, پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو, جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے, دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے, میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف, رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا, تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے, کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے, بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یار, تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن, منع کسی نے نہیں کیا, لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف, سکون ملے گا, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے, حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے, تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے, اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں, اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. جب نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی, کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس, تو یہ مجھے کتنا ملے گا اس میں سے, مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتہ ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں, زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی, ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے, سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت پیسہ پیسہ پیسہ, تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی, ابا کے بٹووں پہ بھی نظر ہوگی, بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں, سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں, تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی, اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ, اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی, چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آ کے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے, ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا, 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے, بہت لمبی پھینکی ہے اس نے, یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل ہیں. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو, دولت 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 دولت, شہرت 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 شہرت, صحت 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 صحت, بڑا گھر پراپرٹی 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 پراپرٹی, خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے, مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی, جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا
تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا, کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے, جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے, یا غرور آج تجھ کو ہے, کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں, نوجوان لڑکا ہے, بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا, خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے, تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا, کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا. تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا, بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے, وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے, دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے, الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی, میں نے قتل کر دیا, تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی یہاں پہ. یہ روب میں لینے کے لیے نا, اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے, تاکہ تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر, قابو میں رہے گی. بھائی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی؟ کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی, وہ بھی بہت بولتی تھی, میں نے اس کو بھی جان سے مار دیا, اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی, چوتھی بھی ایسے ہی. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی, اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی, اب تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. اب کیا آئے گا؟ تیرا پجامہ آئے گا یہاں پہ. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو, اسلام کہہ رہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں غریب رکھنا چاہتا ہے یا امیر رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہے یا تمہیں پریشان رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں صحت دینا چاہتا ہے یا تمہیں بیماریوں میں رکھنا چاہتا ہے, وہ تمہیں شہرت دینا چاہتا ہے یا گمنام زندگی دینا چاہتا ہے. یہ سب کس پہ چھوڑ دو؟ ہم غلام ہیں بھائی, ہمارا ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں خوش تھے, بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بے صبری نہیں. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں گم گیا, اسی پہ صبر کیا انہوں نے اور اسی میں کامیاب ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, خاندان پورا چھوٹ گیا, اسی پہ صبر کیا, اسی پہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بھائی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جتنا اللہ نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے, اور دیکھنا اپنے سے کم والے کو ہے. آپ اگر کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں, کوئی پریشانی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں. گھر کرائے کا ہے, گندے نالے پر ہے, صحیح سوٹیبل جگہ گھر نہیں مل رہا, ان کو دیکھو جو گندے نالے پہ پھٹا لگا کے سوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. کاروبار آپ کا تباہ ہو گیا, ان کو دیکھو جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہیں. تو اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. خوش رہنا سیکھو. خوش انسان وہی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے. اس میں صحت بھی اعتدال سے ہوگی. آج صحت کے چکر میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صحت بھی بھائی اعتدال سے بنانی ہے, باقی اللہ سے کون لڑ سکتا ہے یار. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام, پھر بھی شہید ہو گئے. کسی نے کہا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا, ہمارے بڑے استاذ نے کہا کہ بھائی ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا, اگر وہ نہ کرتے پھر موت ہوتی تو ہم شرمندہ رہتے ساری زندگی. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, باقی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس سے کون لڑ سکتا ہے. یقین نہ آئے تو انگریزوں کو بھی جا کے دیکھ لو, کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر لیے, پھر بھی ان کے یہاں بھی حادثے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا والا آدمی, ایک کینسر کے اسپیشلسٹ آئے تھے,
میں نے کہا گوروں کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر وجہ کے ہو جاتا ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہوتا ہے, پتا چلا جی گلے کا کینسر نکلا, لنگس کا کینسر نکلا, حالانکہ وہاں ہوا اتنی صاف ہے, ہم کو ہو, ہم سارا دن ڈیزل کے دھوئیں سونگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بھی ہوتا ہے. سب کچھ سب جگہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ یہ کہنا ٹینشن فری زندگی یہ دماغ سے نکال دو. اللہ سے مانگا کرو ٹینشن فری زندگی, لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے, مجھے بیماری میں کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا.